अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज आपको एक मसला समझा रहा हूँ और उसके लिए मुझे बहुत सारे अहादीस का सहारा लेना पड़ेगा और तारीख़ का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत अहम मसला है, शायद आपकी ज़िंदगी में आपको काम दे। जो लोग मेहनत करने वाले हैं और तिलावत करने वाले लोग हैं, कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनको बहुत मज़ा आएगा और साथ में कुछ और चीज़ें भी आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। ये एक हदीस पाक जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस। जो सहाबा कराम खुद भी सुहाबी हो, उनका बेटा भी सुहाबी हो, दोनों, उनमें से बहुत सारे हैं सहाबा कराम। अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न उमर, उनमें से एक अब्दुल्ला है जिनके वालिद का नाम है अमर। और अमर बिन आस खुद भी सुहाबी हैं, उनका बेटा जो है अब्दुल्ला वो भी सुहाबी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर की शादी करा दी उनके वालिद गरामी हज़रत आमर बिन आस ने कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ खातून के साथ, यानी ऊंचा खानदान था, उनसे उनकी शादी करवाई, निकाह करवाया। अब जो ससुर साहब थे वो अपनी बहू से पूछा करते थे, मेरा आपका शोहर कैसा है, कैसे पाया शोहर को। तो वो फरमाया करती थी कि मैं जो है वो बहुत अच्छे इंसान है, अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है। एक दिन उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला को, मुख्तलिफ अल्फाज हैं, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है लेकिन उसने अभी तक मेरी चारपाई का रास्ता नहीं पाया और ना ही उसने मेरे कपड़े के अंदर हाथ डाला है। मतलब इतने किनायों में, इशारों में उन्होंने अल्फाज कह दिए। इसका मतलब ये था कि अब्दुल्ला जो है, उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं है शादी के बाद। तो इस पे हजरत अमर बिन आस को बहुत गुस्सा आया कि ये क्या कर रहा है लड़का। तो उन्होंने हजरत अब्दुल्ला से पूछा, तुम क्या कर रहे हो, ये बड़ी मुअज़्ज़ज़ खातून है जिससे मैंने तुम्हारी शादी कराई है, तुम उसको देखते तक नहीं। अब्दुल्ला इब्न आमर ये हदीस खुद रिवायत कर रहे हैं। ये अब्दुल्ला जो सुहाबी हैं और बहुत मुअज़्ज़ज़ सुहाबी हैं, और उन्होंने उनकी अपनी हदीस की किताब भी थी, यानी कि एक तो कुरान भी लिखते थे लेकिन हदीस भी खुद जमा कर रहे थे, हदीस को लिखने वालों में से। तो इन्होंने अर्ज किया कि बाबा जान, मैं जो हूँ, ये डॉक्टर साहब अब आई है, मैं क्या करूँ। डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब को पता हो हमारे इन मसाइल का। डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आ रही है। आ रही है ना। अच्छा, मैं उनको एक हदीस अभी मैंने शुरू कर की है। ये सुहाबी है, मशहूर सुहाबी हैं अब्दुल्ला। उनके वालिद गिरामी का नाम है अमर बिन आस। अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस बहुत मशहूर सुहाबी हैं। उनकी शादी हो गई तो वो अपने बीवी के पास गए ही नहीं। तो वो खुद बयान करते हैं। सर ये टॉपिक कौन आवाज, सा टॉपिक है? टॉपिक, ये जो आज का टॉपिक है ये है कुरान मजीद का ख़त्म करना और उसको महदूद वक़्त में करना। उसके हवाले से मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ चीज़ें। अच्छा अच्छा सर। सुनिएगा कि ये अहादीस जो हैं आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देंगी, इसलिए मैं इसको आपको शुरू से बताना चाह रहा हूँ। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस हैं और उनके वालिद अमर बिन आस हैं, दोनों सुहाबी हैं। वो कहते हैं कि मेरा निकाह एक शरीफ खानदान की औरत उम्मे मोहम्मद से कर दिया गया था, मेरे वालिद ने करा दिया। और हमेशा अपनी बहू की खबरगीरी किया करते थे। उनसे बार बार उनके शोहर यानी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर के बारे में पूछते रहते थे। तो उनकी जो जोजा थी वो अर्ज करती थी कि बहुत अच्छा मर्द है, बहुत अच्छा इंसान है अब्दुल्ला, बहुत नेक इंसान है। लेकिन जब से निकाह हुआ है उन्होंने हमारे, अब तक हमारे बिस्तर पर कदम नहीं रखा और ना ही मेरे कपड़े को छुआ है, कपड़े को छुआ भी नहीं है। मतलब समझ आ गई आपको? तो उन्होंने ये अर्ज कर दी अपने ससुर को। जब बहुत दिन हो गए तो वालिद साहब ने जो है ना उनको बहुत ज्यादा डांटा, बहुत ज्यादा, कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारे शादी जो कराई है वो कुरैश के मुअज़्ज़ज़ घर में कराई है, तो ये बड़ी मुअज़्ज़ज़ खातून है और तुम इस तरह तो इहानत कर रहे हो, तौहीन कर रहे हो उसकी, कि उसके पास जा ही नहीं रहे। तो कहते हैं मैंने वाले से कहा कि मैं तो कुरान मजीद जो है ना सारा दिन जो है रोजा रखूंगा और रात को सारी रात कुरान मजीद पढ़ता रहूंगा, मुझे इससे ही खलासी नहीं है, मैं इससे फारिग ही नहीं हूँ। इतने ही इबादत करते थे बहुत ज्यादा। तो कहते हैं जब दिन बहुत सारे गुजर गए तो उनके वालिद साहब मजबूरन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और उनसे शिकायत कर दी अपने बेटे अब्दुल्ला की, ये ऐसे कर रहा है। तो इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया। फिर जब बुलाया तो पूछा कि रोजा किस तरह रखते हो। तो मैंने अर्ज किया, अब्दुल्ला खुद बयान कर रहे हैं, मैंने अर्ज किया कि रोजाना रोजा रखता हूँ।
تو پھر انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ قرآن مجید کس طرح ختم کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہر رات قرآن مجید کا ختم کرتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مہینے 3 روزے رکھا کرو، جو ایام 20 کے روزے ہیں 3 روزے رکھا کرو، اور ایک جو ہے ختم قرآن مجید کیا کرو گے مہینے میں، بس اتنا کافی ہے تمہارے لیے۔ تو کہتے ہیں عبداللہ نے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے کرو کہ ہفتے میں جو ہے 2 دن جو ہے تم پہلے تو یہ مختلف حدیث ہے، یہ روایات بہت زیادہ ہیں، یہ حدیث روایت کرنے والے بہت زیادہ ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث بہت دفعہ آئی ہوئی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ہفتے میں جو ہے ہفتے میں ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ تو میں نے کہا اس سے مجھے زیادہ طاقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر 2 دن بلا روزے کے رہو اور ایک دن روزہ رکھا کرو، 2 دن ناغا کر کے پھر ایک دن روزہ رکھا کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے کرو کہ وہ روزہ رکھو جو سب سے افضل ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کا روزہ، ایک دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن افطار کیا کرو گے، ناغا کیا کرو گے روزے کا۔ تو اور قرآن مجید تم نے 7 دن میں ختم کرنا ہے، اس پہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ ایک دن روزہ رکھنا ہے، ایک دن نہیں رکھنا، اور ہفتے میں ایک ختم کرنا ہے قرآن مجید کا۔ عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے اس کے بعد جب وہ بوڑھے ہو گئے تو فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں رسول اللہ کی رخصت کو قبول کر لیتا، جو انہوں نے فرمایا کہ اتنا اتنا پڑھ لیا کرو کافی ہے تمہارے لیے، کیونکہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور کمزور ہو گیا ہوں۔ اب یہ حدیث شریف آپ نے سنی کہ ان کی شادی ہو گئی تھی اور گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو ایک وجہ تھی جس کے بارے میں رسول پاک نے ان کو اس کے بارے میں کہا کہ تم نے ایسے ایسے کرو گے تو تمہارا بھی جو ہے وہ من لگا رہے گا قرآن اور دین کے ساتھ، اور گھر والوں کا جو حق ہے وہ بھی ادا ہوتا رہے گا۔ اسی طرح کی ایک حدیث اسی حدیث پاک میں انہی روایات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور یہ جو مشہور حدیث آپ نے سنی ہے انہی کو فرمایا تھا، اسی بارے میں فرمایا تھا کہ تمہارا جسم بھی ہے تو اس کا تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے اہل و عیال کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس کا بھی حق ادا کیا کرو، تو یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب حدیث کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ بتاتے ہیں نا تو بعض اوقات وہ حکم نہیں ہوتا، وہ صرف مشورہ ہوتا ہے، مشورہ ہوتا ہے بعض اوقات۔ اب یہ بات جو میں کر رہا ہوں اس کی بہت ساری احادیث ہیں کہ رسول پاک نے بعض اوقات مسائل کو صرف مشورے کے طور پہ بیان کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ذرا ایک حدیث شریف سنیے گا، اللہ اکبر۔ یہ ایک صحابیہ ہے، ان کا نام بھی یاد رکھیں، ان کا نام ہے بریرہ، حضرت بریرہ۔ یہ کنیز تھی سیدہ عائشہ کی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ حضرت بریرہ جو تھی پہلے یہ غلام تھی، کنیز تھی، لونڈی تھی ایک یہودی کی۔ انہوں نے اپنے جو مالک تھا اس سے بات کی اور کہا کہ مجھے آزاد کر دو، میں تمہیں اس کا نا پیسے دے دیتا ہوں۔ بات ہو گئی، ڈیل ہو گئی، 9 سال میں یہ ڈیل مکمل ہونی تھی قسطوں میں، اور پھر اس کو آزادی ملنی تھی 9 سال میں۔ تو یہ بریرہ جو تھی، حضرت بریرہ، یہ سیدہ عائشہ کے پاس آئی اور ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے چھڑا لیں، اس یہودی سے مجھے چھڑا لیں آپ، اور اپنے پاس رکھیں، مجھے اپنے پاس رکھیں۔ تو سیدہ عائشہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے، ان کا کام یہی تھا کہ جہاں بھی کوئی غلام مل گیا ان کو، مسلمان مومن، تو اس کو خرید لیا کرتے تھے، آزاد کر دیا کرتے تھے، اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اپنے غلامی میں رکھتے تھے۔ تو یہ ان کی بیٹی تھی، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ وہ جو 9 سال کو پیسے دینے تھے، سیدہ عائشہ نے ایک ہی مشت جو ہے وہ ساری ادائیگی کر دی اور حضرت بریرہ کو آزاد کروا لیا۔ اب حضرت بریرہ کا جو شوہر ہے وہ، ان کا نام ہے مغیث۔ حضرت مغیث جو تھے وہ ابھی تک غلام ہی تھے، وہ غلام تھے۔ تو حضرت بریرہ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ مجھے جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنے شوہر کی ضرورت نہیں ہے۔ حکم یہ تھا کہ کوئی بھی آزاد ہو گیا تو پھر وہ نکاح ختم کر سکتی ہے عورت۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے مغیث کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس سے بھی چھڑا دو۔ بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے نا، تو وہ انہوں نے کہا مجھے چھڑا لیں اس سے۔ سید عائشہ نے جو ہے یہ چیز رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کے ساتھ جب دیکھا نا، مغیث کو دیکھا جو ان کے شوہر تھے، حضرت مغیث جو تھے وہ، لکھا ہوا ہے کہ یتوفو
وہ طواف کیا کرتے تھے اس بریرہ کا، اپنی زوجہ کا، اور بچے تھے ان کے، اور ان کی منتیں کرتے تھے، اور حدیث پاک میں ہے کہ ان کے جو آنسو تھے وہ ساری داڑھی پہ جو ہے وہ گیلا کر دیتے تھے، ساری داڑھی داڑھی تر رہتی تھی ان کی رونے سے، کہ وہ اپنی بیوی کے پیچھے رویا کرتے تھے، اور گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے ان کے، اور رسول پاک دیکھا کرتے تھے باقاعدہ سے۔ تو انہوں نے اپنے چچا عباس سے کہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مغیث اپنی بیوی سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور یہ دیکھو کہ یہ جو سے شمار ترا عجیب کنا ترا عجیب کنا وٹے رابش ترا عجیب کنا رابش بیگا ایک منٹ اب آپ سے بتاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شکر ہے شکر ہے خیرت ہے نہیں سر وٹے عجیب کنا کو ما عجیب کنا نا کار کو کلاس نا ز بس وٹے ضروری خبر ہے ہاں جی السلام علیکم السلام علیکم بس ہے نا اول دا چې تاسو د محلې چې کوم کاکاري شه دا راځي امام راځي شو راځي د محلې نه چې امام راځي په ما ته څنګه شو نه راځي دا ورته شو شه دا دا ما ده شه دا په دې او السلام علیکم ان شاء الله ٹھیک شو کېږي ما انا بجي درش معذرت والدہ آ گئی تھی۔ اچھا جی، تو یہ حضرت مغیث جو تھے یہ اپنی زوجہ حضرت بریرہ کے پیچھے رویا کرتے تھے، اور داڑھی ان کی تر رہتی تھی، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ طواف کیا کرتے تھے اس کے پیچھے، یعنی اس کے ارد گرد گھوما کرتے تھے، کہ اور کہتے تھے کہ بریرہ نہ جاؤ، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، میرے پاس ہی رہو، یہ ان کے الفاظ اور سارے بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو ہے وہ حضرت بریرہ کو بلا کے ان کو کہا کہ بریرہ تم اپنے شوہر کے پاس ہی رہو، وہ تمہارے بچوں کا باپ ہے، اس کے پاس رہو۔ اب یہاں سے میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا، حضرت بریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں سفارش کر رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے، اپنے شوہر کے پاس جاؤ، تمہارے بچے ہیں، تمہارا گھر ہے۔ لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ حضرت بریرہ نے کہا پھر مجھے ضرورت نہیں ہے مغیث کی، مجھے چھڑائیں اسے۔ تو وہ یہودی سے بھی خود کو چھڑا لیا، اور یہ اپنے شوہر مغیث سے بھی خود کو چھڑا لیا، مجھے نہیں چاہیے مغیث، اور وہ جو ہے خود کو چھڑا کے سیدہ عائشہ کی غلامی میں دے دیا۔ اور یہی عمل حضرت زید نے کیا تھا۔ زید جو تھے وہ بھی ایسے آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کی خدمت میں رہے۔ ان کے والدین آ گئے زید کو لینے کے لیے، رسول پاک نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے، جیسے چاہے بیٹے سے پوچھ لیں آپ۔ تو بیٹے زید نے کہا کہ نہیں، میں تو رسول پاک کے پاس ہی رہوں گا، یہ ایسی غلامی تھی۔ اتنے سمجھدار تھے یہ لوگ، اتنے سمجھدار کہ نہ پوچھیں۔ یہ بچہ ہے حضرت زید، لڑکا ہے، بچہ ہے، اور وہ جو تھی بریرہ وہ خاتون ہے، اور وہ بھی ساری زندگی غلامی میں گزری ہے، پھر بھی اتنے سمجھدار، اتنے زیادہ کہ وہ انہوں نے کہا نہیں، ہم کاشان رسول کو فوقیت دیتے ہیں، اپنے برادری پر بھی، اپنے خاندان پر بھی، ماں باپ بھی قربان کر دیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ ان کی محبت تھی۔ تو حضرت بریرہ نے عرض کیا کہ مجھے آپ کی غلامی چاہیے، آپ کا گھر چاہیے۔ بڑی مشہور احادیث ہے ان سے، اور میں انشاءاللہ مجھے یاد کرائیے گا کہ حضرت بریرہ کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں، مزید بتاؤں انشاءاللہ، اور میں لکھا ہوا تو بھیج دوں گا آپ کو حضرت بریرہ کے بارے میں۔ تو یہ بڑی بڑی خاتون رہی ہے، اور یہ گھر میں رہی ہے، بہت سارے احکام ہمیں انہوں نے سکھائے ہیں، دین کے احکام سکھائے ہیں حضرت بریرہ نے۔ تو پھر یہ ان کے گھر میں رہتی تھی۔ خیر، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب کبھی کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ امر نہیں ہوتا، وہ حکم نہیں ہوتا، لفظ حکم کے ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم لوگ مشورہ کے طور پہ لیتے ہیں کہ یہ اس پاک نے ہمیں مشورہ دیا ہے، ہمیں مستحب چیز بتائی ہے، کوئی ہمیں واجب چیز نہیں بتائی ہے۔ اس طرح بہت ساری احادیث یہ اس پہ شاہد ہیں، بہت ساری احادیث ہیں۔ اب یہ جو حضرت عمر بن عاص کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی شادی ہو گئی تھی، گھر میں دلہن ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سارا دن روزے سے رہوں گا، قسم ہے، والد صاحب کو کہا انہوں نے کہ قسم ہے میں سارا دن روزہ رکھوں گا اور ساری رات قرآن مجید پڑھتا رہوں گا۔ تو غسل کب کریں گے؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ غسل کی ان کو حاجت ہی نہیں رہی، اس کا مطلب ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب ایسی بیوی شکایت کرے گی نا تو فوراً سمجھ جاتا ہے بندہ کہ اتنا نیک بندہ جب یہ بیان کر رہی ہے کہ یہ اتنا نیک ہے کہ یہ ساری رات مصلے پہ رہتا ہے اور سارا دن روزے سے رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ حق ادا نہیں کر رہا گھر والوں کا۔ تو اس طرح کبھی بھی کسی عالم نے بھی کسی کو نہیں رکھا، مسجد میں بھی نہیں رکھا،
वो कहते थे जाओ घर जाओ, शाबाश तुम्हारे घर वालों का हक है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बच्चे हैं, माँ बाप हैं तुम्हारे घर में, जाओ शाबाश उनकी खिदमत करो, मस्जिद में पड़े रहते हो। तो इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला जो उसके जवान थे, अब्दुल्ला इब्न उमर भी ऐसे ही थे, वो भी मस्जिद में रहते थे हमेशा। इस तरह हज़रत अली भी ऐसे ही थे, ये सारे लोग मस्जिद में रहते थे और इनकी इबादत का शौक और शौक बहुत आला था, बहुत आला। तो इसलिए उनको बताया कि आप जो है कुरान मजीद 7 दिन में खत्म करें, लेकिन अब इससे ये मतलब नहीं आया कि एक रात में ख़त्म करना वो जायज़ नहीं है, या फिर 3 दिन में ख़त्म करना जायज़ नहीं है। तो ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये हदीस पाक है कि जिसने 3 दिन से कम में कुरान मजीद का ख़त्म किया, उसने कुरान मजीद को नहीं समझा। ठीक है, उसने गौर व फिक्र ही नहीं किया कुरान मजीद में। तो ये जब आपको गौर व फिक्र करना होता है ना कुरान मजीद में, ये मसला आप समझने की ज़रूरत है, अल्लाह करे मेरी बात आप तक पहुंच जाए। जब आप कुरान मजीद को गौर व फिक्र से पढ़ना चाहते हैं, कुरान मजीद के अहकाम को समझना चाहते हैं, इसके इसके अंदर जो भी मारिफ है वो समझना चाहते हैं, तो आपको एक सूरत भी काफ़ी होती है, एक सूरत, एक आयत भी सारी रात पढ़ते रहें, सारी रात पढ़ते रहेंगे और उसके मानी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है जी। तफसीर पढ़ना चाहते हैं तो 8 साल में तफसीर ख़त्म होती है हमारी, 7 साल में तफसीर ख़त्म होती है हमारी कुरान मजीद की। तो अब ये तो ख़त्म नहीं, वो तो 3 दिन में भी कैसे ख़त्म करूंगा मैं, जब समझ बूझ के पढ़ूंगा कुरान मजीद। तो समझने वाली बात यह है कि अगर तो आप लोगों ने मफहूम और मतलब समझने के लिए कुरान मजीद पढ़ना है, तो फिर तो वो 3 दिन से पहले उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बंदा कुरान मजीद को मतलब के लिए नहीं बल्कि तिलावत के लिए पढ़ना चाहे, ठीक है, और वो तिलावत का मजा लेना चाहे, हलावत महसूस करना चाहे, लुत्फ लेना चाहे कुरान मजीद की तिलावत से, तो वो एक रात में भी खत्म कर सकते हैं और एक रकात में भी खत्म कर सकते हैं, एक रकात में भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं ये जो बताना चाहता हूं आपको, इस पे मैं आपको असलाफ का तरीक़ेकार बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा। हजरत इमाम नववी, जिनकी किताब हम पढ़ते रहते हैं, ये रियाजुस सालिहीन, और ये बड़े मोतबर आलिम है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक किताब लिखी है अल अस्कार। उसमें से उन्होंने उन लोगों को जमा किया जो कुरान मजीद को एक रकात में ख़त्म करते थे, और एक रात में ख़त्म करते थे, या एक दिन में ख़त्म किया करते थे। इसी तरह हज़रत अल्लामा इब्न कसीर जो है, उनकी तफसीर में भी उन्होंने सबको जमा कर दिया, और उनकी एक किताब है फ़ज़ाइलुल कुरान के नाम से, उसमें भी उन्होंने उन तमाम लोगों को जमा किया जिन्होंने एक रकात में कुरान मजीद को ख़त्म किया, या फिर उन्होंने एक रात या एक दिन में कुरान मजीद को ख़त्म किया। और ख़ास कर जब ख़ास दिन रात हुआ करते हैं, तब ये इसका ख़ास कर जो है अहतमाम करते हैं। ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं, मैं आपको कुछ ना कुछ इससे बयान करने की सआदत हासिल करता हूँ। तो इमाम नववी फरमाते हैं कि जिन लोगों ने एक रकात में कुरान मजीद को ख़त्म किया है, तो उनको गिनना नामुमकिन है। ये पहला जुमला उन्होंने लिखा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है, लिकसरतिहिम, क्योंकि वो इतना कसीर तादाद में है, सुहाबा, ताबीइन, तबे ताबीइन, वो हदीस के मतलब को समझते हैं कि हदीस में जो हुक्म दिया गया था अब्दुल्ला बिन अमर को, वो क्यों दिया गया था, और क्यों रसूल पाक ने फरमाया कि 3 दिन से कम में कुरान मजीद को ख़त्म न किया जाए। तो वो समझते थे बात को, हदीस को समझते थे। सबसे पहले हमारे पास जो सुहाबी हैं वो हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है, जो कि एक रकात में कुरान मजीद पढ़ने के, ख़त्म करने के कायल थे, और वो पढ़ा करते थे एक रकात में। ठीक है। दूसरे सुहाबी हैं हजरत तमीम अद्दारी, इनका नाम भी याद रखें। और तीसरे सुहाबी हैं सईद बिन जुबैर, उनका नाम भी आपने याद रखना है, सहाबा कराम का। ये इमाम नबवी फरमा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आगे पढ़ता जाऊंगा, आप सिर्फ सुनते जाएंगे। इमाम इब्न रजब हम्बली बहुत मशहूर आलिम है, मोतबर आलिम है, मुस्तनद आलिम है, और जो लोग मुस्तनद चीज़ों के पीछे जाते हैं ना, उनके इमाम है ये। वो फरमाते हैं कि हज़रत कतादा अल बदरी, कतादा सुहाबी हैं, ठीक है, अबू कतादा सुहाबी हैं, लेकिन ये कतादा सुहाबी हैं। ये फरमाते हैं, ठीक है, कि वो ख़त्म किया करते थे हर 7 दिन में, एक यानी एक हफ्ते में एक ख़त्म किया करते थे हज़रत कतादा। जब रमजान दाखिल होता था तो रमजान में हर 3 दिन में खत्म किया करते थे, और जब आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिन आते थे, तो हर रात में एक खत्म किया करते थे। ये है तरीकेकार हम सब मुसलमानों का, और यही होना चाहिए तरीकेकार। और ये नेक लोग थे ना, ये लोग पढ़ सकते थे, उनका उनका पढ़ना ही कुरानी मजीद था। ये हदीस आपने याद रखनी है। ठीक है, ये आपने हजरत कतादा का नाम याद रखना है सहाबा कराम के लिस्ट में। इमाम शाफई के बारे में फरमाते हैं यही इब्न रजब हम्बली, कि वो, चूंकि वो खुद फरमाते हैं और उनका उनका ये अमल इतना मशहूर है कि कोई इसका इनकार नहीं करता, कि वो रमजान में 60 खत्म किया करते थे, 60 खत्म किया करते थे, और उसको नमाज के अलावा पढ़ा करते थे।
اور حضرت ابو حنیفہ سے بھی یہی مروی ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، بلکہ بعض نے لکھا ہے کہ 62 ختم کیا کرتے تھے، 62 رمضان پاک میں۔ رمضان قرآن مجید کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت امام بخاری جن کی یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث حضرت عمر بن عاص کو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے پاس 3 دن ہے، 3 دن میں قرآن مجید ختم کیا کرو، اور یا 7 دن میں قرآن مجید ختم کر دیا کرو، اور ایک روزہ رکھا کرو، ایک چھوڑا کرو۔ یہی امام بخاری کا جو ہے نا جو عمل ہے، وہ ایک رات میں قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے رمضان پاک میں، یاد رکھیں آپ۔ امام بخاری خود جو ہے، یہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، میں آپ کو یہ ان کے اب میں آ رہا ہوں، علامہ ابن کثیر کی طرف آ رہا ہوں، جو کہ مستند ترین عالم ہے۔ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا، جو لوگ مستند کے پیچھے جاتے ہیں نا، لکھے ہوئے کو پیچھے جاتے ہیں، ان کے امام ہے یہ، ٹھیک ہے، اور ہمارے بھی امام ہیں الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں، جو کتابیں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تمیم الداری، انہوں نے مکہ مکرمہ میں نماز پڑھائی، اور انہوں نے ایک رکعت میں قرآن مجید کو ختم کیا، حضرت تمیم الداری، یہ علامہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں۔ اور حضرت سعید بن جبیر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ کے اندر میں نے ایک رکعت میں قرآن مجید کا ختم کیا ہے، حضرت سعید بن جبیر، مشہور صحابی۔ اسی طرح وہ امام بخاری جو ہیں، عبداللہ امام بخاری جو ہیں، صحیح بخاری والے، وہ جو تھے، وہ انہو کان یختم فی اللیلۃ ویومہا من رمضان ختم، وہ کہتے تھے کہ وہ ایک دن رات میں قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے، ایک دن رات میں ختم کیا کرتے تھے قرآن مجید کا۔ اسی طرح ابو داود روایت کرتے ہیں کہ حضرت مجاہد جو مشہور تابعی ہیں، استاد ہیں مکہ کے، عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، عبداللہ بن عباس کے تو بہت بڑے ان کے مشہور شاگرد ہیں حضرت مجاہد۔ 30 دفعہ انہوں نے دور کیا حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس، قرآن مجید کا 30 دفعہ دور کیا۔ ہمیں تو ایک دفعہ دور کا بھی موقع نہیں ملتا زندگی میں۔ تو وہ کیا کرتے تھے حضرت مجاہد؟ آپ پتہ ہے کہ صحابہ کرام ان میں یہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بہت سارے صحابہ کرام سے پڑھا۔ وہ ہمیشہ قرآن مجید کو، اب جو لکھا ہوا ہے امام ابن کثیر بیان کر رہے ہیں، میں آپس میں خود سے نہیں کہہ رہا، وہ لکھتے ہیں کہ مغرب سے عشاء کے درمیان وہ قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مغرب سے عشاء کے درمیان، یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے عشاء کی نماز کو لیٹ کر دیا ہو، اور مغرب کے فوراً بعد بیٹھ جایا کریں، چونکہ یہ رات جو لیلۃ القدر کی رات ہے نا، یہ شروع ہوتی ہے مغرب، جو طلوع جو ہے نا اپنا سورج جیسے غروب ہوتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور بیٹھ گئے اس کے لیے، تلاوت کے لیے، اور انہوں نے کیا کیا، پہلے قرآن مجید کا ختم کیا، اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھی انہوں نے۔ ایسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بات کو اس کو جھٹلا نہیں سکتے، اور یہ کیسے ممکن ہوگا کہ مغرب اور عشاء جیسے ہمارے پاس 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو بالکل ہی تھوڑا ہوتا ہے ٹائم، تو کیسے ختم کیا انہوں نے؟ ایسے ہی ختم کیا ہوگا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر دن ختم کیا کرتے تھے، اور ہر رات ختم کیا کرتے تھے، اور قرآن مجید میں 2 دفعہ پڑھا کرتے تھے، اس کو قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے، ایک رات میں بھی اور دن میں بھی، اور تراویح میں الگ سے پڑھا کرتے تھے حضرت امام ابو حنیفہ قرآن مجید کو۔ اسی طرح ایک مشہور تابعین میں سے ہے، جو تابعین کے بعد آتے ہیں، ان کے شاگرد ہوتے ہیں حضرت مسعر، وہ جو تھے وہ حضرت محمد فرماتے ہیں کہ میرے جو والد صاحب ہیں حضرت مسعر، وہ سوتے نہیں تھے جب تک وہ آدھا قرآن مجید نہ پڑھ لیا کرتے تھے، آدھا قرآن مجید۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات کو آدھا قرآن مجید پڑھ کے آدھا قرآن مجید دن کو پڑھا کرتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جو کہ ایک شب روز میں وہ قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ بن سعید القطان، یہ بھی تابعین میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خیر القرون والے لوگ ہیں، جو پہلے 3 صدیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں بہترین لوگ۔ وہ ایک 24 گھنٹے میں، یعنی شب اور روز میں، ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیم بن عطر، یہ بھی تابعین میں سے ہے، یعنی تابعین کے شاگرد ہیں یہ لوگ۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان یقرأ القرآن فی کل لیلۃ 3 مرات۔ اب یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، 3 دفعہ دن میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے یہ حضرت سلیم، اور یہ رہتے بھی قرآن مجید کے ساتھ ہی تھے، رہتے ہی قرآن مجید کے ساتھ تھے۔ یہ آپ کو میں نے امام نووی اور علامہ ابن کثیر کا بتایا ہے۔ اب میں دوبارہ آپ کو دہراتا ہوں ایک اور جگہ سے۔
فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی جو تھے وہ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، علامہ ابن کثیر نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت تمیم الداری ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، ابن کثیر نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رمضان میں 3 دن میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، علامہ ابن کثیر نے فرمایا، اور فرمایا اس کے بعد کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی سند جو ہے وہ بالکل صحیح سند میں بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ سیدنا سعید بن جبیر ایک رات میں قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح مجاہد جو تھے وہ مغرب سے عشاء کے درمیان قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت ثابت بن اسلم البنانی یہ تابعی ہیں، صحابہ کے تابعین کے شاگرد بھی ہیں اور صحابہ کے شاگرد بھی ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ انس بن مالک کے شاگرد ہیں، لکھے کہ انس بن مالک جو تھے ان کے شاگرد ہیں، اور 40 سال ان کی خدمت میں رہے، ان سے شاگردی کی ہے 40 سال۔ یا ہم تو لوگ ابھی 8 سال میں فارغ ہو جاتے ہیں، فاضل ہو جاتے ہیں، تو بھائی فارغ ہوتے ہیں یا فاضل ہوتے ہیں، تو یہ 40 سال ان کی خدمت میں رہے حضرت انس بن مالک کے، اور کہتے ہیں کہ کانا یقرأ القرآن فی کل یوم ولیلہ ویصوم الدہر، کہ ایک شب و روز میں قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے، ایک دن میں ایک ختم، اور ساری زندگی روزے سے رہے ہیں، ساری زندگی۔ یہ حضرت ثابت البنانی جو ہے نا، انہوں نے مسجد میں کوئی ایسا ستون نہیں چھوڑا جہاں پر اس نے قرآن مجید کا ختم نہ کیا ہو، یعنی وہ ایسی جگہ بنایا کرتے تھے، یعنی آج یہاں پڑھوں گا قرآن مجید کا ختم، آج وہاں وہاں وہاں، تاکہ یہ ساری جگہ جو ہیں وہ میری شفاعت کریں۔ اندازہ کریں آپ، ایسے کوئی جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ حضرت جو ثابت تھے جو کہ انس بن مالک کے شاگرد ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہتے ہیں یہ بات نہیں کیا کرتے تھے، اور نہ ہی ضرورت کے لیے جو ہے نا وہ باہر نکلتے تھے، بڑی مشکل سے باہر نکلا کرتے تھے، اور بڑی مشکل سے کوئی بات کرتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی بات کرنی پڑتی تھی۔ اب یہ سنیں ذرا، جب بھی ان کو بولنا پڑتا نا، کچھ کہنا پڑتا، تو وہ کہتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد بات شروع کرتے، آپ بیٹھیے نا ذرا، بیٹھیے، آپ جائیے نا ذرا پانی لے کے آئیے گا، اس کے بعد بات کیا کرتے تھے۔ اندازہ کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد بات کیا کرتے تھے، اور ایک دن میں ایک قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت ثابت فرمایا کرتے تھے، اللہ اللہ اللہ، کیا خوبصورت بات ہے، بہت پیاری بات۔ وہ کہتے تھے یا اللہ، دعا میں کہتے تھے، وہ جو مناجات کا میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، تو یہ مناجات میں کہتے تھے کہ یا اللہ، اگر قبر میں کسی کو بھی تم نے نماز پڑھنے دی ہے نا، کسی کو بھی، کسی انسان کو اگر نماز پڑھنے دی ہے تم نے قبر میں، تو یا اللہ مجھے بھی وہ حصہ عطا فرما، مجھے بھی نماز قبر میں پڑھنے کی اجازت عطا فرما۔ اندازہ کریں آپ، یعنی مرنے کے بعد عمل تو ختم ہو جاتا ہے نا، نماز تو نہیں ہے کسی کے اوپر، پھر اس کے بعد تو اللہ اکبر، کہ یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے قبر میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو کہتے ہیں کسی نے بعد میں خواب میں دیکھا ان کو، اور دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اندازہ کریں، سبحان اللہ تعالی۔ اسی طرح ایک میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ ایک تابعی ہیں جو صحابہ کرام کے شاگرد ہوتے ہیں، یہ عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں، حضرت صالح بن کیسان، اور یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کے استاد ہیں، ان کے بیٹوں کے استاد ہیں، ان کا نام یاد رکھیں، حضرت صالح بن کیسان۔ یہ جب حج کے جایا کرتے تھے نا، مکہ مدینہ جایا کرتے تھے، تو آتے جاتے دو دو دفعہ قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے راستے میں، اور یہ قرآن مجید جو ہے سفر کے لیے بڑا بہترین ہے، کہ یہ آپ کا ساتھی رہتا ہے، قرآن مجید پڑھتے جائیں گے۔ ابو بکر بن عیاش جو تھے وہ بہت مشہور قاری ہیں، یہ ہمارے جو قراء ہیں نا، ہمارے جو مشہور قراء ہیں، یہ قراء وہ قراء ہیں جو امام ہیں قراءت کے، ان میں سے وہ ابو بکر بھی آتے ہیں، بڑا ان کا بہت بڑا نام ہے۔ وہ 40 سال تک انہوں نے رات کو بستر پہ ٹیک نہیں لگائی، 40 سال تک، ٹھیک ہے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی بہن رو رہی تھی ان کے سرہانے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ کہا بہن دیکھو وہ کونا دیکھ رہی ہو، وہ جگہ دیکھ رہی ہو، اس جگہ پہ میں نے 18,000 ختم قرآن کیے ہیں، 18,000۔ تو نیچے لکھا ہے اس بات کی شرح کرتے ہوئے کہ 18,000 صرف ایک گھر کے ایک کونے میں انہوں نے پڑھے ہیں، جو باقی جگہ پڑھے ہیں تو وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اندازہ کریں، یہ ذرا سوچنے والی بات ہے، اور یہ بات جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی عام بات نہیں، مستند بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے جو والد ہیں امام احمد بن حنبل، یہ مشہور امام ہے نا، مذہب کے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ کانا ابی یقرأ فی کل اسبوع ختمتین، میرے جو والد صاحب تھے وہ
ایک ہفتے میں 2 ختم قرآن کیا کرتے تھے، امام احمد بن حنبل، یاد رکھیے ان کا نام، ٹھیک ہے؟ اچھا، قاضی ابو یعلا فرماتے ہیں، امام ابو یعلا وہ فرماتے ہیں وقد ختم امامنا احمد بن حنبل القرآن فی لیلۃ واحدہ بمکہ، کہتے ہیں کہ ہمارے جو امام تھے امام احمد بن حنبل، انہوں نے مکہ میں نماز پڑھائی اور ایک نماز میں مکہ مکرمہ میں ایک رکعت میں ایک رات میں قرآن مجید کا ختم کر دیا، نماز میں شبینہ ایسے کرے کرتے تھے امام احمد بن حنبل، اندازہ کریں آپ۔ حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اپنی سند صحیح کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ امام شافعی جو تھے رمضان مبارک میں 60 ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ ہم ایک رات کو رو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں ہم نے ایک رات میں ختم کیا تو یہ شاید گناہ کر دیا، سمجھ کے نہیں پڑھا۔ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم، کہ حدیث پاک میں جو ہے وہ سمجھنے کے لیے، تلاوت کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے قرآن مجید کو۔ تو امام شافعی جو ہیں یہ دوسرے امام ہیں مذہب کے، اور وہ 60 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے رمضان پاک میں، یعنی دن میں 2 دفعہ قرآن مجید کا ختم۔ اسی طرح امام شافعی نا ایک دفعہ ایک مسئلے کے لیے جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے، اجماع کا مسئلہ تھا اور اس پہ پریشان ہو گئے تھے، تو انہوں نے 3 دن میں 9 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کیا، 9 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کیا، 9 مرتبہ، سبحان اللہ! امام شافعی، اب کون ختم کر سکتا ہے ایسے یار؟ اور امام بخاری جو تھے نا ہر روز ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے، یہ شعب الایمان میں ہے، یاد رکھیں، شعب الایمان میں امام بخاری جو تھے وہ خود ایک دن میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ہر ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کہ جب آپ قرآن مجید پڑھ لیا کریں تو اس کے بعد دعا کیا کریں، کیونکہ ختم قرآن والی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ امام بخاری، یہ ہمارے امام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اچھے دور میں رہے ہیں، جس کو رسول پاک نے فرمایا کہ میرا دور سب سے اچھا ہے، پھر اس کے بعد والا دور بہت اچھا ہے، پھر اس کے بعد والا دور بہت اچھا ہے، اس کے بعد لوگ آئیں گے، جھوٹے لوگ آئیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک جو ہے نا وہ جو بزرگی ہے وہ کم ہوتی رہتی ہے۔ یہ جو ہمارے اسلاف ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ ہم سے زیادہ اچھے مسلمان تھے اور زیادہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے لوگ تھے۔ آج کے یہ لوگ نہیں ہیں جو کہ ہمیں گنجا کر رہے ہیں، ہمیں اچھے راتوں پہ عبادت کرنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں مشکوک ہے کہ رسول اللہ نے معراج کیا کہ نہیں کیا، پتہ نہیں یہ میلاد کی رات ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں ہمیں، پتہ نہیں کہ رمضان شب قدر کب گزری ہے، پتہ نہیں جی، پتہ نہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے، پتہ نہیں جی، تاکہ کوئی عبادت کرے ہی نہیں، صحیح کوئی نہ کرے عبادت۔ اور جس کی بزرگی کی بات کرو کہیں گے یہ تو بڑا ہی بے وقوف تھا، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ غلط لکھی ہے۔ جس کی بات بھی کرو گے امام کی، وہ آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں واہ واہ بڑی یار دل میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، بڑے اچھی بات کر رہے ہیں، لکھا ہوا کر رہے ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں، یہ بات تو دل کو لگتی ہے، سمجھ تو آ رہی ہے۔ حالانکہ یہ لوگ تھے جو کہ احادیث کو سمجھتے تھے، اور جو صحابہ کرام کی پوری لسٹ ہے، تو یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے۔ اب یہ 3 3 ختم کر رہے ہیں ایک ہی دن میں، 2 2 ختم کر رہے ہیں، اور ایک ایک ختم کر رہے ہیں قرآن مجید کا۔ تو میں ایک دفعہ دوبارہ سے، یہ پتہ نہیں چلے ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے نا، تو میں ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کو یہ سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ کسی اور نے لکھا ہے، غلام مرسلین صاحب ہے، انہوں نے لکھا ہے بڑا کہ ایک رات میں قرآن پاک ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلاف میں بہت سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین کا یہی مبارک عمل رہا ہے کہ ایک رات میں قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے۔ تو امام ابن سعد یہ جو ہے اپنی سند صحیح کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے 6 روایات سے بتایا ہے، 6 روایات سے، کہ حضرت عثمان غنی جو ہے وہ ایک رکعت میں قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد ابن سیرین سے مروی ہے کہ حضرت عثمان غنی شب بیداری کیا کرتے اور ایک رکعت میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ یہ طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے۔ عبد الرحمن التمیمی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار مقام ابراہیم پر رات ہو گئی، میں عشاء کی نماز ادا کر کے مقام ابراہیم پر پہنچا، یہاں تک کہ میں نے اس میں کھڑا ہوا، وہ جو مقام ابراہیم ہے، اتنے میں ایک شخص نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا، میرے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی تھے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ پورا قرآن مجید ختم کر دیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، پھر نماز مکمل کی، اور اپنے جوتے لے کر چل دیے۔ یہ بات، یہ جو حدیث پاک ہے، یہ جو اثر ہے ان کی اور یہ جو عمل ہے ان کا، یہ طبقات ابن سعد میں صحیح سند کے ساتھ، حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم نے اس کو اپنی سند کے ساتھ، اور امام عبداللہ ابن مبارک نے الزہد، کتاب الزہد میں اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا کہ ایک رکعت میں حضرت عثمان غنی نے قرآن مجید کا ختم کیا ہے۔ اس کو جھٹلا نہیں سکتے ہم لوگ، بالکل نہیں جھٹلا سکتے، ہمیں توفیق نہیں ہے، بس ان کو توفیق تھی۔
حضرت سلیمان بن یسار فرماتے ہیں کہ عثمان غنی عشاء کے بعد کھڑے ہوتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن کثیر نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی، تمیم الداری اور دیگر سلف الصالحین کی ایک رکعت میں قرآن مجید پڑھنے کی روایات ساری نقل، انہوں نے بیان کی بہت زیادہ روایات ہیں، وہ نقل کی اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ تمام اسناد جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ یہ فضائل القرآن ابن کثیر کی کتاب ہے، ان میں لکھا ہوا ہے، اور تفسیر جو ان کی ہے ابن کثیر، اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر جو تھے ایک رکعت میں قرآن مجید کا ختم فرماتے، امام مجاہد مغرب سے عشاء کے درمیان قرآن مجید کا ختم فرماتے، امام بخاری رمضان میں ایک دن اور ایک رات میں قرآن مجید کا ختم فرماتے۔ یہ ساری روایات بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ تمام حضرات مختصر وقت میں قرآن ختم کرنے کے باوجود قرآن مجید کو سمجھ کر اور اس میں غور و فکر کر کے پڑھا کرتے تھے، علامہ ابن کثیر نے فرمایا۔ اسی طرح امام یحییٰ بن سعید القطان، جو میں بتایا آپ کو، فقیہ اسلام ہے اور بڑے محدث ہیں، بہت بڑے، آپ نے 20 سال تک ہر رات قرآن مجید کا ختم فرمایا۔ یہ امام ذہبی لکھ رہے ہیں۔ امام ذہبی اور امام ابن کثیر کا نام ذہن میں رکھیے گا کہ جب ان کی کوئی بات آتی ہے نا تو یہ مستند بات ہوتی ہے، ان کا نام یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو چونکہ یہ وہ کوٹ کرتے ہیں جو لوگ شکوں میں شک ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر رات 20 سال کی عمر، اور یہاں تو 20 لکھا ہے، وہاں دوسری جگہ پہ 40 لکھا ہے، 40 سال ہر رات قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے۔ اسود بن یزید النخعی، وہ جو تھے، ان کے بارے میں سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے لکھا ہے کہ وہ رمضان مبارک میں 2 راتوں میں مکمل قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے، 2 راتوں میں۔ اچھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وصال کے وقت، یعنی جب ان پہ حالت آئی تو انہوں نے ایک قرآن مجید کا ختم فرمایا، یہ ہدایت الاولیاء میں لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے درجنوں روایات ہیں، کتب احادیث میں موجود ہیں، صحابہ تابعین ان سب نے ایک مجلس میں یا ایک رکعت میں یا ایک ہی رات میں قرآن مجید کو ختم کیا۔ یہ بات تو میں نے آپ کو بہت ساری سندیں آپ کو بتائی ہیں۔ ایک بات جو ایک اور بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے، سمجھنے والی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ آپ نے دیکھا کہ ان سارے روایات میں رات 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 کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ کیوں رات رات کی باتیں ہوتی ہیں؟ کیوں رات کے وقت جو ہے اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو رات کے وقت پڑھنا چاہیے؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یہ بڑی پیاری پیاری حدیث ہے، اگر اللہ کرے میرے پاس لکھی ہوئی۔ یہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول پاک بہت زیادہ سخی تھے، یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی، بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ان کی سخاوت دیکھنی ہوتی تو وہ رمضان میں دیکھنے والی ہوتی تھی کہ کسی عربی گھوڑے سے بھی زیادہ جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے، سخاوت۔ اب یہ بات کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَائِيل، جب جبرائیل ملتے تھے نا اس کے بعد ان کی سخاوت دیکھنے والی ہوتی تھی رمضان میں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے فرمایا وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، جبرائیل ہمیشہ رمضان کی راتوں میں آیا کرتے تھے، راتوں میں آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور پھر فرماتے ہیں قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے آپس میں، رسول پاک ان کو سناتے اور وہ رسول پاک کو سنایا کرتے تھے۔ تو اس پہ حضرت امام ابن رجب حنبلی جو ہے اس حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو حدیث ہے، یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ جبرائیل اور رسول پاک کے درمیان جو دور ہوا قرآن مجید کا وہ رات کے وقت ہوا ہے، تو رات کے وقت قرآن مجید پڑھنا یہ زیادہ اچھا ہے، مستحب ہے رات کے وقت تلاوت کرنا، ویسے تو دن کو بھی کر سکتے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو شہر رمضان ہے اس میں قرآن مجید کو میں نے نازل کیا ہے۔ اب یہ ایک آیت کریمہ ہے، میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ سارے دین کو پڑھ کے پھر آپ لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں، ایسے ایک آیت کو دیکھ کے نہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ رمضان میں نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اب کب نازل کیا، کس دن نازل کیا، اس کے بارے میں آپ کو دوسری آیت ملتی ہے جس میں فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، میں نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، مبارک رات میں نازل کیا۔ اور تیسری جگہ پہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آپ نے دیکھا کہ رمضان میں نازل ہوا لیکن رات میں نازل ہوا، رات میں، پھر رات کا نہیں پتہ چلتا تھا کہ کون سی رات تھی، پھر اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات ہے یہ۔
اور پھر ليلة القدر کے بارے میں آپ کو رسول پاک نے بتا دیا کہ وہ میں نے تلاش کیا سارے سال میں تو مجھے رمضان میں ملا، رمضان کے آخری عشرے میں، اور پھر آخری عشرے میں تاک راتوں میں مجھے یہ رات جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ اور لگتا یہی ہے، صحابہ کرام نے پھر اپنے خواب سنائے رسول اللہ کو کہ ہمیں خواب میں دکھائی گئی یہ رات، اور وہ 27ویں کی رات ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب بہت سارے خواب دیکھے سنے، تو آپ نے فرمایا کہ لگتا یہی ہے کہ وہ جو مبارک رات ہے اور لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 27ویں کی رات ہے۔ لیکن جب باقی احادیث کو ہم مطالعہ کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ سارے دین کو پڑھنا چاہیے آپ کو، اور صحابہ کے اقوال کو بھی دیکھنا چاہیے، تو پھر آپ کو دین کی سمجھ آتی ہے۔ تو پھر ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ جو رات ہے یہ چلتی رہتی ہے، تاک راتوں میں یہ چلتی رہتی ہے، اور مختلف لوگوں نے اس کو مختلف دور میں دیکھا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو رات میں قرآن مجید پڑھنے کی کیوں اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور کیوں اتنے صحابہ کرام نے رات کے وقت ہی ختم کرنے کو ترجیح دی۔ ایک تو رات کے وقت جو ہے یہ جو لکھا ہے نا لیلتن، آپ کو پتہ ہے نا کہ رات کو عربی میں لیلا کہتے ہیں، اور محبوبہ کو بھی لیلا کہتے ہیں، لیلا۔ تو بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جو لیلا ہوتی ہے نا محبوب، وہ رات میں ملا کرتی ہے، یعنی کہ تنہائی ہو، کوئی غیر نہ ہو، اور اس وقت آپ متوجہ ہوں قرآن مجید کی طرف، اور کوئی آپ کی توجہ بھٹکانے والا نہ ہو، آپ ہو اور اللہ ہو، آپ کا ہر عمل جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہو، ریاکاری سے دور۔ تو اس وقت جو ہے اس لیے فرمایا کہ یہ مستحب ہے کہ رات کو قرآن مجید زیادہ پڑھا جائے۔ ویسے اور اوقات میں بھی اللہ پاک نے اس کی تعریف فرمائی ہے کہ کوئی بھی جو ہے اس کو قرآن مجید کسی وقت پڑھے گا، سورج نکلتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت، اور رات میں قرآن مجید یہ گواہی دیں گے، شفاعت کریں گی قرآن مجید۔ تو بہرحال یہ آپ کو کچھ گوشت گزار آپ کے کرنا تھا، یہ بہت اہم باتیں تھیں، میں نے کہا آپ کو بتا دوں، یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھا دوں۔ اور وہ جو آپ کو حدیث سنائی وہ بھی بہت اہم حدیث تھی، وہ ہم دوبارہ بھی پڑھیں گے، کیونکہ اس سے ایک حدیث سے بہت ساری باتیں نکلتی ہیں۔ یہ تھوڑا سا وقت باقی ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو حضرت بریرہ کا بتاؤں۔ بریرہ جو تھی، حضرت بریرہ، جس کا میں نے ابھی آپ کو واقعہ بتایا کہ وہ اپنے شوہر سے پہلے یہودی سے خود کو چھڑایا، اور پھر اپنے شوہر سے خود کو چھڑوایا کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے مغیث نہیں چاہیے۔ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ رہو، تمہارے بچوں کا باپ ہے، اس کے ساتھ رہو، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی، مجھے نہیں چاہیے، چونکہ میں نے بتایا، اس کی وجہ بتائی ہے آپ کو کہ وہ جب جس کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا ہو جائے، نصیب ہو جائے نا، اس کے لیے دنیا ساری ہیچ ہو جاتی ہے، ساری نعمتیں، سارے رشتہ دار، والدین، بال بچے، سب کچھ جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہوگا زندگی میں، اور آپ کو یہ بھی محسوس ہوا ہوگا کہ جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو ہمارے دل میں جو ہے نا وہ جو بچوں کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ہمیں بچے یاد نہیں آتے، وہاں پہ ہم ادھر ہی جو ہے نا مست ہو جاتے ہیں حرمین شریفین میں ہی۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ اپنے آپ کو غلامی سیدہ عائشہ میں دے دیا کہ مجھے اپنے غلام رکھے ہیں یہاں پہ۔ تو اب میں آپ کو ایک دو واقعات ان کو سناتا ہوں۔ ایک تو واقعہ یہ تھا ان کی زندگی میں جو آیا حدیث پاک میں، کہ ایک دفعہ انہوں نے گوشت بنایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے گھر میں، تو آپ کو گوشت کی خوشبو آئی۔ جب خوشبو آئی تو آپ کھانے کا انتظار کر رہے تھے، جب کھانا آیا تو اس میں گوشت تھا ہی نہیں۔ جب گوشت نہیں تھا تو آپ نے پوچھا کہ وہ گوشت والی ہانڈی نظر نہیں آ رہی، تو اور یہ ایسے پوچھا کرتے تھے رسول پاک گوشت کے بارے میں۔ رسول پاک ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، اللہ اللہ کیا خوبصورت صحابی، مدینہ منورہ کے انصار میں سے ہیں، اور انہوں نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدیہ بھیجا، کچھ کھانا بھیجا ان کو، رسول پاک کو۔ تو ان کے بچے جب وہاں گئے تو رسول پاک نے کہا اچھا، میں سمجھا کوئی گوشت، کوئی ہڈی ہوگی، کوئی گوشت تو نہیں لائے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ہے جو میں سالن لے کے آیا ہوں۔ تو جب یہ جا کے انہوں نے والد صاحب کو بتایا تو انہوں نے، ان کے پاس بکری کھڑی تھی، انہوں نے اس کو ذبح کیا اور اس کو پکایا، اور پھر رسول پاک کو بھیجا کہ رسول پاک کا دل جو ہے وہ گوشت کھانے کو کر رہا تھا، اور میں نے کیا بھیج دیا ان کی خدمت میں۔ تو یہ ایسے کیا کرتے تھے۔ تو رسول پاک جو ہے وہ پوچھا کرتے تھے گوشت کے بارے میں اکثر۔ تو یہ دیکھیں یہاں کیا ہوا کہ جب ان کو بتایا گیا کہ یہ جو گوشت ہے یہ تو صدقہ کا گوشت ہے، صدقہ کسی نے کیا ہے، اور وہ یہ جو ہماری کنیز ہے، یہ جو سیدہ بریرہ ہے، چونکہ یہ بریرہ کو جب آزاد کروایا نا حضرت اس سے اپنا شور سے بھی، حضرت مغیث سے بھی آزاد کروایا، اور وہ جو تھے یہودی جو تھا اس سے بھی آزاد کروایا، تو سیدہ عائشہ نے ان کو اپنے پاس غلام نہیں رکھا، کنیز نہیں رکھا، ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اسی لیے تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اب اختیار حاصل ہو گیا ہے اور میں شور کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ تو یہ بتایا گیا کہ صدقہ کا گوشت آیا تھا، کسی ان غریب پہ کسی نے صدقہ کیا ہے، تو یہ بریرہ اپنے لیے پکا رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ صدقہ اگرچہ ہم پہ، یہ رسول اللہ پہ اور رسول اللہ کی آل اولاد پہ اور ازواج پہ یہ چیزیں، یہ حرام ہے صدقہ کھانا، لیکن یہ جو صدقہ تھا وہ تھا بریرہ کے لیے تھا،
हमारे लिए ये तोहफा हो जाएगा अगर ये बरीरा हमें दे देती है तो। अंदाजा करें हम, अगर बरीरा हमें दे दे तो ये उन इसकी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा, हदिया हो जाएगा, और हम इसको खा सकते हैं फिर उसके बाद। तो ये एक मसला भी इससे बहुत सारा निकलता है कि अगर आप किसी सैयद को देना चाहते हैं तो आप जो है किसी को दे दें, और वो जो बंदा होगा वो आगे गिफ्ट कर देगा किसी सैयद को। यही तरीका कार अपना सकते हैं हम लोग, किसी सैयद को देना। इस तरह मस्जिद पे खर्च करना हो तो मस्जिद का जो मुतवली होता है, जो उसका नाजिम होता है, उसको दे दें आप, उसको इख्तियार दे दें, वकील बना दे, और फिर वो खर्च कर सकते हैं ऐसी चीज़ों पे। तो ये बहुत सारे मसाइल निकलते हैं। ये जो हज़रत बरीरा है, इनकी एक और हदीस भी बड़ी मशहूर है। जब हज़रत सैयदा आयशा पे तोहमत लगी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है, जो कमेटी बनी, जो भी लोग थे बड़े, उन्होंने जो है फिर सहाबा कराम से पूछा, जो सैयदा आयशा के करीबी लोग थे, तो इनमें से सैयदा बरीरा से भी पूछा कि आप बताओ आपने सैयदा आयशा को कैसे पाया। तो आपने फरमाया कि सैयदा आयशा बहुत नेक खातून है, और वो बच्ची थी, वो तो अभी उम्र बहुत कम थी इनकी, सैयदा हजरत आयशा सिद्दीका की बहुत कम थी ना। तो बरीरा ने, हजरत बरीरा जो थी, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये जो आयशा है ये बहुत अच्छी नेक खातून है, ये बहुत, बस ये है कि नींद की जरा कच्ची है, नींद की कच्ची है। मैं इनके लिए आटा बना देती हूँ, गूंद देती हूँ, लेकिन ये जो है ना वो सोई रहती है, जिसकी वजह से बकरी आके वो जो आटा है वो खा जाती है इनसे। तो बात ये नहीं आपकी उसकी, फिर तो अल्लाह पाक ने फिर जो है ना बारात नाजिल फरमा दी कुरान मजीद में। लेकिन ये हदीस पाक भी इनकी किताबों में लिखी हुई है। मैंने कहा जरा बता दूं, बरीरा नाम रखना बहुत बाबरकत है, बहुत प्यारा नाम है बरीरा, बहुत प्यारा नाम है। तो ये मैंने बताया कि ये सुहाबिया हैं और सैयदा आयशा की खादिमा हैं, और ये फिर बाद में जिंदा रही। तो इन्होंने जो है, ये बड़े बड़े बादशाह जो आए, बनु उमैया के जो बादशाह आए, पहले तो खुलफाए राशिदीन थे, उनके बाद बनु उमैया के दौर आया। तो उसमें जो थे, ये अब्दुल मालिक है, गुजरे हैं एक बादशाह, अब्दुल मालिक को नसीहत की कि मैं देख रही हूँ कि तुम बादशाह बन जाओगे, पहले से बता दिया कि मैं देख रही हूँ कि तुम बादशाह बन जाओगे, तो याद रखो कि किसी पर जुल्म ना करना, अगर तुम बादशाह बन गए किसी को नाहक कत्ल ना करना। क्योंकि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि रसूल पाक जो है उन्होंने फरमाया कि जन्नत के दरवाजे से उस जालिम को जिसने नाहक कत्ल किया होगा, उसको धक्के दे के निकाला जाएगा, मुसलमानों में से होगा वो, उसको निकाल दिया जाएगा जन्नत से। तो किसी पर जुल्म ना करना, ये नसीहत करना बादशाह को, ये बहुत बड़ा काम है, बड़ा जिगरे का काम होता है। हम हक ही नहीं कह सकते, हक बात शेयर भी नहीं कर सकते, ना ही कुछ कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। और हजरत बरीरा ऐसी थी। एक दफा सहाबा कराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुरान मजीद की तिलावत सुना रहे थे, ठीक है, कुरान मजीद आयात बयान कर रहे हैं, सहाबा कराम बैठे हुए हैं। ये हजरत बरीरा जो थी ये भी आई। जब ये आई तो आपने सहाबा कराम को देखा कि वो बैठे हुए और सुन रहे हैं, कुरान मजीद को तवज्जो से सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये जो सुहाबा हैं ये कैसे मुसलमान हैं, इनकी आंखों में आंसू ही नहीं है, कुरान मजीद सुन रहे हैं और आपसे सुन रहे हैं, और लेकिन इनके आंखों में आंसू ही नहीं है। ये बात कितनी बड़ी बात थी, आप समझने वाली बात है कि कुरान मजीद जब तिलावत किया जाए तो मोमिनों के दिल लरस जाते हैं और इनकी आंखें जो है वो छलक जाती हैं। इसी पे उन्होंने कहा, ये दो याद रखें, दो अशखास को याद रखें। एक है सैयदा सफिया, सैयदा सफिया जो उम्मुल मोमिनीन है, एक वो, और एक ये जो बरीरा हैं, ये दोनों को याद रखें फिलहाल, वैसे तो सारी हैं। ये दो जो थी, ये कुरान मजीद जब भी सुना करती थी तो ये रोया करती थी, यानी जब भी कुरान मजीद तिलावत की जाती थी तो इनकी आंखें जो थी वो फौरन जो है आयात सुन के इनके दिल लरस जाया करते थे। तो यहाँ से सफिया के वाकयात में भी यही आता है, और इन ये बरीरा जो थी इनके वाकयात में भी यही आता है। तो चलें, मैंने कहा आपको ये भी कुछ जो है ना कुछ बातें इनके हवाले से भी बता दूं। बहुत नेक खातून है, और भी बहुत सारी बातें हैं इनकी, हजरत बरीरा की। आपको उम्मीद है कि ये वो मसला जो ख़त्म कुरान का मसला है वो भी आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद तो यही है अल्लाह ताला से। और दूसरा ये भी आपको समझ आ गया होगा कि ज़रूरत, वो जो हदीस पाक है वो किसके बारे में कही गई थी और वो क्यों कही गई थी। और हज़रत बरीरा के बारे में भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा, और आपको ये मसला भी समझ आ गया होगा कि हर हुक्म जो होता है, हुक्म वाला लफ्ज़ वो वजूब के लिए नहीं होता, यानी अमर के लिए नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात वो इस्तिहबाब के मानों में होता है, मुस्तहब होता है वो काम करना। बाज़ औक़ात वो मशवरा होता है और सिफारिश होती है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और भी बहुत सारी अहादीस हैं, इंशाल्लाह कभी इस पे इसको मौजू बनाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला। और ये मसला भी हो गया, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई बात है इस हवाले से जो आज का हमने सबक पढ़ा है, कोई चीज़, कोई आपके जहन में कोई चीज़ रह गई हो, या कोई बात आपके जहन में? सर ये जब कुरान पाक में जो सजदा तलावत आता है
तो हम्म। ये इकट्ठे भी पढ़ सकते हैं या जब आए उसी वक़्त पढ़ना ज़रूरी होता है? बहुत प्यारा सवाल है और ये बहुत ज़रूरी है ये मसाइल समझना। देखें, पहले तो ये बात समझ लें कि 3 औकात में सजदाए तिलावत नहीं कर सकते। सूरज निकलते वक़्त, सूरज गुरूब होते वक़्त और ज़वाल के वक़्त, जिसको हम ज़वाल कहते हैं, निस्फ़ नहार का जो वक़्त होता है, सूरज सर पे खड़ा होता है, दिन के वक़्त, रात के नहीं 12 बजे, दिन के 12 बजे, ठीक है? तो ये जो होते हैं 3 औकात होते हैं, इसमें सजदे तिलावत भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपने सुना होगा, हमने एक सवाल किया था कि दोपहर को ज़वाल के वक़्त कुरान मजीद की तिलावत से मना किया जाता है, बल्कि उस वक़्त आप ज़िक्र अस्कार किया करें, क्योंकि उस वक़्त सजदा नहीं कर पाएँगे। तो ये बात समझने वाली है कि सजदे तिलावत उसी वक़्त करना चाहिए जब आप तिलावत कर रहे होते हैं। सजदा आ गया, उस वक़्त सजदे की सबसे पहले जो है ना अफ़ज़ल वही है कि उस वक़्त फ़ौरन सजदा करें। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम लोग नहीं कर पाते सजदा, ठीक है? तो आप क्या करेंगे कि सजदे को जमा कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। जितने सजदे भी आए हों, आपने वही सजदे करने हैं और अपने सजदों को जो है ज़रूर किया करें। ये वाजिब सजदे होते हैं, ठीक है? इसको ज़रूर किया करें। ज़िंदगी भर में भी पड़े हों, तो उसको उसकी क़ज़ा भी कर लिया करें, ठीक है? ये भी ज़रूरी है सजदा करना, ये बहुत ही अहम बात आपने बताई। और भी इसमें कोई बात थी, मेरे ज़हन में कोई बात थी इस हवाले से? सजदे के लिए आप खड़ा होना भी ज़रूरी नहीं है कि तो आप खड़े हो जाएँ कुरान मजीद रख के, ज़रूरी नहीं है। आप बैठे हुए हैं, बैठे-बैठे ही सजदा कर रहे हैं और उसमें क्या पढ़े हम लोग? उसमें सुब्हान रब्बियल आला पढ़े हैं आप। सुब्हान रब्बियल आला सबसे अच्छा है, आसान है और यही पढ़े हैं आप लोग और भी दुआएँ बहुत सारी हैं उसमें से। तो बस यही सजदा हो जाएगा बस और कोई बात नहीं। इसके लिए नियत करनी होगी आपको कि मैं जो सजदा कर रही हूँ, ये सजदे तिलावत कर रही हूँ, वाजिब सजदा कर रही हूँ अल्लाह के लिए। तो ये कर सकते हैं। और कल एक सवाल किया था ये आयशा ने सवाल किया था इस हवाले से कि नाराज़गी जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाराज़ कोई मुसलमान किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ ही नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा जो है वो नाराज़ रहे और उन दोनों में बेहतर वही है, सबसे अच्छा बंदा वो है जो सलाम करने में पहल करे, यानी बर्फ़ को पिघलाए, ठीक है जी? तो यही होगा कि वो सबसे बेहतर रहेगा। तो हम जो है कोई ऐसी भी सूरत है जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नाराज़ रह सकें, ज़्यादा देर भी 3 दिन से ज़्यादा भी नाराज़ रह सकें। हमेशा सुना करें, जब भी हुक्म सुना करें, वाक़ई ये बहुत अच्छी बात थी कि हमें पता होना चाहिए कि क हमें इजाज़त भी होती है बाज़ औक़ात, ठीक है? तो इसमें ये मसला जो मैंने आपको शेयर भी कर दिया था कल उसी वक़्त ताकि आपको याद रहे कि शरई मसाइल में दीन के लिए अगर कोई अल्लाह रसूल के लिए कोई मामला है, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा देर भी जो है वो नाराज़ रह सकते हैं, 3 दिन से ज़्यादा भी। लेकिन अगर कोई ज़ाती नौइयत का मसला है, ज़ाती नौइयत का, तो फिर आपको 3 दिन से ज़्यादा की इजाज़त नहीं और 3 दिन भी इसलिए 3 दिन के पहले करना चाहिए, 1 दिन में करना फ़ौरन कर लेना चाहिए। दिल किसी से नाराज़ होना ही नहीं चाहिए। किसी को इतनी अहमियत भी ना दिया करें और ना ही इन नाराज़गियों को इतने किसी के गुस्से को, किसी की बातों को इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए कि आप नाराज़ हो जाएँ उनसे। चूँकि आपको पता है कि सारा ये फ़ानी है, ये एक खेल तमाशा है ये सारा, सारा प्लान्ड है सारा। ये सारा शैतान करता होता है और ये सारी नाराज़गियाँ दूर करने के लिए होती हैं। तो आपने कभी किसी से नाराज़ ही नहीं होना, किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ रखे ही नहीं, लेकिन अल्लाह के लिए ज़रूर रखें, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रख सकते हैं। उसकी उन्होंने दलील दी है, सब ने जो जो शरह मैंने देखी, वो सब में यही एक हदीस पाक उन्होंने बताई है और वो हज़रत अ, मालिक की है कि वो 3 सहाबा कराम ऐसे थे, वैसे तो 5 थे, 2 फिर आके चले गए थे। ग़ज़वत तबूक के बारे में मैंने बताया था आपको कि वो पीछे रह गए थे। ग़ज़वत तबूक में जिहाद में नहीं जा सके, सुस्ती की वजह से नहीं जा सके। तो वो जो थे 2 तो आके मिल गए फिर, लेकिन 3 रह गए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बायकॉट करने का ऐलान कर दिया, हुक्म दे दिया कि कोई इनसे बात ना करे। उनके बीवी बच्चों ने भी छोड़ दिया उनको, उन सहाबा कराम को और फिर वो 50 दिन या 55 दिन का वाक़या था या 30 दिन का ऐसे ज़्यादा दिन थे और उसके बाद जो है वो उनको जो है फिर इजाज़त मिली और फिर उनको खुशखबरी सुनाई गई कि अल्लाह पाक ने आपके गुनाह को, आपकी सुस्ती को माफ़ कर दिया है। तो वो फिर आ गए थे और फिर रसूल पाक ने उनको माफ़ कर दिया। तो दीन का मसला हो तो फिर तो जायज़ है, लेकिन अगर दीन का मसला नहीं है, तो ज़ाती रंजिशों को दिल में जगह ही ना दे, कभी ना दे। तो जब कोई मसला आएगा ना तो फिर देखेंगे हम लोग कि क्या ये मसला है, ये क्या ज़ाती नौइयत का मसला है या फिर ये शरई मसला है। तो शरई होगा तो फिर तो जायज़ है। लेकिन इसके अलावा जायज़ नहीं है किसी मुसलमान को किसी मुसलमान से दूर रहना, नाराज़ होना। नाराज़ ना हो, आप ताल्लुक में जो है ना बस वो कमी लेके आ जाएँ, कम मिला करें, कम बोला करें उनसे, नाराज़ ना हों, क्योंकि अल्लाह रसूल ने मना फरमाया है। तो ये भी चलो अच्छा हो गया मसला। एक और मसला भी किसी ने पूछा अभी आज ही कि सदक़े फ़ितर जो है, फ़ितराना जो होता है, ये तो वाजिब होता है आपके सुबह सादिक जो ईद का दिन होता है, सुबह सादिक के बाद वाजिब होता है। तो फिर आप कैसे इसको आप पहले देते हैं? तो ये देखें, याद रखें कि
یہ صحابہ کرام کا عمل ہے اور صحابہ کرام کے استاد کا عمل ہے کہ انہوں نے 1 اور 2 دن پہلے یہ صدقہ جاری کر دیا تھا، پہلے سے ہی دے دیا تھا۔ جیسے ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی آپ ایڈوانس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں، حالانکہ زکوٰۃ آپ کو سال کے بعد آپ پہ واجب ہوگی، لیکن ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی پہ فتویٰ ہے تمام مذاہب کا، اس لیے یہ چیزیں سمجھنی چاہیے ہمیں کہ ہم پہلے ہی دے سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ رمضان داخل ہو جائے تو تب دیں صدقہ، رمضان داخل ہو جائے تو تب دے، اور اس سے بھی افضل ٹائم جو ہے وہ یہی ہے جو شب صادق کے بعد ہے، عید کی نماز سے پہلے پہلے کا وقت ہے، اور اس میں سارے فرشتے اترے ہوتے ہیں، راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں فرشتے، تو بہتر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تکبیر کرتے ہوئے جائیں اور یہ صدقہ فطر دیتے ہوئے جائیں لوگوں کو۔ یہ بھی چلو میں نے کہا بتا دوں آپ کو۔ چلیں احباب، آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، آپ کے سب آنے کا کیا ہے ٹھیک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں جی، سلامت رہیں احباب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے قرآن مجید کی تلاوتوں کو جو ہم اس رمضان میں کر رہے ہیں یا غیر رمضان میں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے اپنی شان کے لائق، اور اس کے صدقے سے، اس کے وسیلے سے ہمارے اعمال وہ اس کو مزید اخلاص عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے اپنی شان کے لائق، اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مقروض کا قرض ادا فرمائے، اس کا کوئی سبیل نکالے، کوئی راستہ نکالے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اس کلمے کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔